बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आगे जो है आयत नंबर 66 एंड 67 और 68, ये तीन छोटी छोटी आयतें, ये मैं पढ़ता हूँ उनका। और अगर हम फर्ज कर देते इन पर कि कत्ल करो अपने आप को या निकल जाओ अपने अपने घरों से, तो ना बजा लाते इसको मगर चंद आदमी इनमें से। और अगर वो करते जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी तो होता बेहतर इनके लिए, और इसी तरह सख्ती है अल्लाह के हकाम पर। साबित कदम हो जाते तो इस वक्त हम भी अता फरमाते इन्हें अपने पास से अजर अजीम। यहाँ पे अजर अजीम का मानी है कि जन्नत, और ज़रूर पहुँचाते इन्हें सीधे रास्ते तक। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम ये फ़र्ज कर देते इन पर अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से तस्लीम करने के लिए या मेरी ज़ात को मानने के लिए, मेरी वादहानियत को मानने के लिए, तो इनमें से चंद लोग करते। तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर कि अगर ये इस पर साबित कदम रहते तो हम अपने पास से इन्हें अजर अजीम अता करते, यानी जन्नत में, और रास्ता इन्हें सीधे रास्ते तक पहुँचाते। यानी दुनिया में भी हम इनकी जो है वो इनके लिए आसानियाँ पैदा करते और ऐसे रास्ते पर लगाते जिसकी वजह से ये अजर अजीम के मुस्तहिक हो जाते। ये अल्लाह ताला ने इन चीज़ों पे गौर फिक्र करने की दुआ तौफीक दे। आयत नंबर 69 एंड 70। और जो अतात करता है अल्लाह की और इसके रसूल की तो वो इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया, सदकीन और शहदा और सालेहीन। और क्या ही अच्छी है ये साथी। फजल है अल्लाह ताला का और काफ़ी अल्लाह ताला जानने वाला। अब ये जो आयतें जो हैं इनका तसलसल देखें कि अल्लाह ताला जो है कैसे एक बात से दूसरी बात होती, सुभान अल्लाह, कैसे खूबसूरती से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उन्होंने बात शुरू की। फिर जो मुनाफिकीन हैं उनका जिक्र किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई, और फिर कहा कि अगर इन पे ये फर्ज कर दिया जाता तो ये जो है इनमें से चंद जो है उस नसीहत पर अमल करते जो की गई थी और हम उनको अजर अजीम देते। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो इताअत करेगा मेरी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका इनाम जो है वो क्या होगा कि ये वो जन्नत में अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालेहीन के साथ। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं इसके बाद कि ये साथ कैसा होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और ये कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कि ये फजल है अल्लाह का और ये काफ़ी है अल्लाह ताला जानने वाला। अब इन सब बातों के बाद अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरती से इस पूरे पैसेज को, ये जो 7-8 आयतें हैं, ये। अब एक हदीस, एक अंसारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ जबकि वो सख्त परेशान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है फलां, क्या वजह है, मैं तुझे गमगीन देखता हूँ। अर्ज की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोच विचार की है कि हम सुबह शाम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, आपकी ज़ियारत करते हैं और आपकी मजलिस में बैठते हैं। कल आप अंबिया के साथ बुलंद मर्तबे में होंगे और हम आप तक ना पहुंच सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कोई जवाब ना दिया तो जबरील अलैहिस्सलाम आए और ये आयत नाज़िल हुई। आगे पढ़ते हैं आयत 71 से। ऐ ईमान वालो, होशियार रहो, फिर वक्त आ जाएगा तो निकलो टोलियां बनकर, या निकलो सब मिलकर। और बेशक तुम में से बाज ऐसे भी हैं जो ज़रूर देर लगाएंगे। फिर अगर पहुंचे तुम्हें कोई मुसीबत तो वो कहें एहसान फरमा है अल्लाह मुझ पर कि मैं नहीं था इनके हमरा जंग में हाज़िर। और अगर मिले तुम्हें फजल अल्लाह ताला की मेहरबानी की तरफ से तो ज़रूर कहें जैसे नहीं थे तुम्हारे दरमियान और इसके दरमियान कोई दोस्ती, काश में भी होता इनके दरमियान, इनके हमरा, तो हासिल करता बड़ी कामयाबी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि जब मुसलमानों को जिहाद का उस वक्त जिहाद का हुक्म दिया जाता तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो जानबूझकर पीछे रह जाते थे। फिर जब उन्हें कोई तकलीफ होती तो फिर वो कहते कि शायद
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور کہتے کہ ہم پہ احسان کریں، ہمیں یعنی معافی طلب کرتے۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جو لشکر جاتا اور ان کو وہ وکٹری حاصل کرتے جنگ میں، تو پھر جو مال غنیمت جو ریکوری ہوتی، تو پھر جو پیچھے رہنے والے تھے وہ کہتے کہ شاید ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور آج ہم بھی جو ان کو ملا ہے شاید ہمیں بھی اس سے کچھ ملتا۔ تو ایک طرف جب جنگ کے لیے کہا جاتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شروع میں آیت نمبر 61 میں کہ نکلو ایمان والو، ہوشیار رہو، پھر وقت آ جائے گا تو نکلو ٹولیوں میں۔ تو یہاں پہ آخر میں کہہ رہے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ پھر وہ اس پر افسوس کرتے کہ شاید ہم ان کے ساتھ جاتے اور جو مال غنیمت انہوں نے لیا ہے شاید ہمیں بھی اس میں سے کچھ ملتا۔ بس چاہیے کہ لڑا کرے اللہ کی راہ میں صرف وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں پھر خواہ مارا جائے یا غالب آئے تو دونوں حالتوں میں ہم دیں گے اسے اجر عظیم۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے ذکر آخر میں آیا کہ ہم دیں گے اسے اجر عظیم یعنی جنت۔ تو اس تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق جب جنگ میں شریک ہوتا ہے، چاہے وہ شہید ہو جائے یا وہ بچ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم دونوں کو اجر عظیم دیں گے۔ اور کیا ہوگا تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے ہو رائے خدا میں، حالانکہ کہیں بے بس مرد، عورتیں اور بچے بھی ایسے ہیں جو ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ہیں ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے، ظالم ہیں جس کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ سو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ اس ٹیکسٹ کو لیں اور اگر ہم سوچیں کہ اس وقت بھی دنیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں مسلمان بے بس ہیں، کمزور ہیں، اور ان پہ ظلم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے کمزوروں کی طرف کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ کچھ ایسے کمزور ہیں جو ان میں مرد ہیں، جن میں بچے ہیں، جن میں عورتیں ہیں، اور وہ ان کی دعائیں کیا ہوں گی کہ یا اللہ ہمیں اس ظالم اس تنگ دست بستی سے نکال اور ہمیں اچھے لوگوں کی دوستی دے جو ہمارے جو ہے وہ مدد کر سکیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں تم جنگ کے لیے نکلتے وقت پہ، اور تم پیچھے رہ جاتے ہو۔ اور جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں یعنی شیطان کی راہ میں۔ تو ہے ایمان والو، لڑو شیطان کے حامیوں سے، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا ٹولہ ہے اور دوسری طرف شیطان کا ٹولہ ہے، اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شیطان کا جو فریب ہے، شیطان کا جو ٹولہ ہے وہ کمزور ہے، تم بھاری ہو۔ اگر تم ایمان کے ساتھ میرے لیے لڑو گے تو میں تمہیں عزت دوں گا، میں تمہیں آنر دوں گا، میں تمہیں فتح دوں گا۔ آیت نمبر 77، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، ان باتوں کو تو مان لیا، پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد تب ایک گروہ ان میں سے لڑنے لگ گیا لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے ہے ہمارے پروردگار کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد، اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک؟ کہو دنیا کا سارا سامان قلیل ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کیا ہے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کی کھٹلی کے ریشے کے برابر۔ سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، ان مسلمانوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں جو مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے، اور نماز اس وقت فرض تھی اور زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب جہاد فرض ہوا تو پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم مسلمان نہیں تھے تو ہم جو ہے وہ عزت والے تھے، ہم غالب تھے ہمارے پاس، کیونکہ اس وقت جو وقت تھا وہ جو مشرکین تھے جو بھی مسلمان ہوتا اس کو تنگ کرتے، اس کو
اس سے بد اخلاقی کرتے. تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب مسلمان نہیں تھے، ہمارے جو قبیلے تھے ان میں ہماری عزت تھی، ہم غالب تھے، اور جو ہی ہم مسلمان ہوئے تو ہم ذلیل ہونا شروع ہو گئے. پھر کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر جہاد جو ہے وہ فرض کر دیا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ موقع دیتے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دیتے، تھوڑا سا ہمیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی جو زندگی ہے اس کو انجوائے کرنے دیتے، یہ اس خوف سے کہ ہم جہاد میں جائیں گے اور وہاں پہ ہم شہید ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ قلیل یعنی تھوڑی ہے، اور اس میں جو بھی ہے اس سے بہت بہتر ہے میرے پاس تمہارے لیے، اور میں تم پر نہیں ظلم کروں گا، یا کسی کے ساتھ بھی میں ظلم نہیں کروں گا. جو کھجور کی کھٹلی کا ریشہ یعنی ایک بال برابر جو اس کا جو اس کے برابر بھی میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے جو بھی ہم سے پیار کرنے والے جو بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، جو بیٹھے ہیں، جو بیٹھیں گے، ہمارے مردوں میں سے، ہماری عورتوں میں سے، ہماری نبی کی امت میں سے جو چلے گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو یا ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، اور جو ہم میں سے ہیں، جو ہم میں سے ہماری نسلوں میں سے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو اچھے اعمال ہیں ان کا اثر جو ہے وہ ہماری نسلوں پہ چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے ہماری جو کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کے اثرات جو ہے وہ ہماری نسلوں پہ نہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسلمانوں کے لیے جو دنیا میں کہیں بھی بے بس ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو کمزور ہیں، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حساب سے ان کے پیٹوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی بدنوں کو مضبوط کر دے اگر ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والوں کو اپنے حساب سے نپٹ لے. جو بھی بیمار ہیں کرنٹ اور جو بھی جس بیماری میں ہیں، جس کسی وجہ سے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، بڑوں کے، چھوٹوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے ہماری جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں سمجھ دے. جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرما، اور جو نہیں مانگتے ان پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرما. جو ہمارے پریشان حال ہیں کہیں بھی دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں جو حیا اور شرم جو ہے اسلام کا ایک بہت بڑا جز ہے اس کو رکھے، اور جو باقی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.